अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ में खुशामदीद। आज एक नई सच्ची खौफनाक कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। हर तरफ शाम के साए फैलने को थे। मैं खाने पीने की अशिया को समेट रहा था। ये होटल किराए पर लिया था और सोचा था कि इसी होटल से अपने घर की रोज़ी रोटी कमाऊँगा, मगर मुसलसल 3 दिनों से इस होटल की तरफ कोई नहीं आ रहा था। शायद ये एक वीराने में था और सबसे बड़ी वजह यही थी कि लोग हजूम वाली जगह पर जाना ही पसंद करते थे। आज तीसरा दिन था, मेरी मायूसी अरूज पर थी। मैं बहुत परेशान था, मगर थोड़ी देर बाद उस वीरान सड़क पर मुझे एक लड़की आती हुई नज़र आई, जिसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। मैं हैरान हो गया, क्योंकि यहाँ औरतों का आना बहुत कम होता था। ये पठानों का इलाका था और पठानों की औरतें हरगिज़ कभी भी यूं सड़कों पर अकेली ना फिरती थीं। तो फिर ये लड़की कौन थी? शाम के उस वक्त, जबकि मगरिब की अज़ानें चारों तरफ गूंज रही थीं, लड़की के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो बहुत बड़ी मुसीबत से लड़कर यहाँ तक पहुँची है। फिर वो मेरे ही होटल के सामने आकर रुकी और मुझे देखकर बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आपके पास खाने को कुछ है? वैसे भी मेरी आज कोई कमाई नहीं हुई थी, सारा सामान जू का तू पड़ा था। मैंने सोचा, चलो भाई, किसी गरीब की मदद कर देता हूँ, शायद इसी से अल्लाह राज़ी हो जाए। मैंने चाय पराठा उसके सामने बनाकर पेश किया। वो मज़े लेकर पराठे को चाय में डुबोकर खाने लगी और थोड़ी ही देर में उसने ख़त्म कर लिया। बर्तन उसने मेरी तरफ बढ़ाए। जब मेरी निगाहें उसकी नज़रों से टकराईं तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थीं। वो इतनी खूबसूरत लड़की थी कि मैंने आज तक इतना हुस्न किसी औरत में नहीं देखा था। उसके लंबे घने घुंघराले बाल थे, सुर्ख व सफ़ेद रंगत और नीली आंखें। फिर मैं उसे कहने लगा कि आज से पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा, क्या मांगने वाली हो? वो बोली, मैं बहुत मजबूरी के तहत यहाँ आई हूँ, अपनी खुशी से नहीं। ये कहकर वो जहाँ से आई थी उसी तरफ पलट गई। मैं उसकी मदद करना चाहता था, मगर शायद वो सिर्फ भूख की वजह से मेरे होटल तक आई थी। मैं उसे जाते हुए देखता रह गया, जब तक कि वो मेरी आंखों से ओझल ना हो गई। मेरा नाम दुराब खान है और ताल्लुक़ एक पठान घराने से था। हम 6 बहन भाई थे। हमारी सिर्फ एक ही बहन थी। हम कुछ ज़्यादा खाते पीते घराने से ताल्लुक़ ना रखते थे। हर कोई अपने गुजारे के लिए हमेशा मेहनत मजदूरी करता था। अब्बा पेशे से बावर्ची थे। उनका अपना छोले चावल का ठेला था और वो छोले चावल बनाकर एक स्कूल के सामने ठेला लगाकर बेचा करते। उनके हाथ में बहुत जायका था। बहुत से लोग उनके हाथ के चावल खाना पसंद करते। हमारे घर में तकरीबन सभी अफराद खाना बनाने में माहिर थे। अम्मा के हाथ का जायका तो हम सब भाइयों के हाथ में आया था। उन्होंने हमें हमेशा मेहनत करना सिखाया, क्योंकि नौकरी मिलना आज के दौर में बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे भाई अब शादीशुदा थे और अलग घरों में मुंतकिल हो गए थे और खुशबाश ज़िंदगी जी रहे थे अपने बच्चों के साथ, जबकि मैं अब तक गैर शादीशुदा था। एक दिन अब्बा घर लौट रहे थे कि अचानक किसी ने अब्बा के ठेले को ट्रक वाले ने ज़ोरदार तरीके से टक्कर मारी तो वो बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए। उनका ज़ख्म इतना गहरा था कि उनका एक पैर काटना पड़ा। यूँ वो हमेशा के लिए बिस्तर से लग कर रह गए थे। अम्मा ने उनका बहुत सदमा लिया, क्योंकि अभी मेरी छोटी बहन और मैं घर पर ही थे। मेरी बहन और मैं अभी पढ़ाई कर रहे थे। फिर उसके बाद अम्मा ने फ़ैसला किया कि अब वो खाना बनाकर बेचेंगी, जिससे हमारे घर का गुज़र हो सके। मैं इस बात पर हरगिज़ रज़ामंद नहीं था। मेरा ताल्लुक़ एक गैरतमंद कबीले से है और मैं इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी माँ खाना बना कर बेचे, जबकि उनका जवान बेटा अभी मौजूद है। यूँ मेरी गैरत ने ये गवारा ना किया और मैंने फ़ैसला किया कि मैं एक छोटा सा होटल खोलूँगा, क्योंकि अब्बा की तरह ठेले पर खाना बेचना मुझे बहुत मेहनत का काम लग रहा था, जबकि एक ही जगह होटल खोल कर बैठ कर खाना बनाकर बेचना उससे बेहतर और आसान था। मैंने अम्मा से थोड़े पैसे उधार मांगे और पहले दिन एक वीरान इलाके में छोटा सा होटल किराए पर ले लिया। अम्मा से इस बात का वादा किया कि जब मैं पैसे कमाने लगूंगा तो आपकी ये सारी रकम आपको वापस कर दूंगा, और साथ ही घर चलाने की जिम्मेदारी भी अब मुझ पर आ गई थी। मगर मुसलसल 3 दिन से मैं घर में एक रुपया भी नहीं लेकर गया था। फिर उस दिन वो एक लाचार लड़की मेरे होटल पर आई, खाना खाकर वापस चली गई। मैंने भी जल्दी से सारा सामान समेटा और घर जाने की तैयारी करने लगा। मैं हमेशा मगरिब से पहले घर चला जाता था, क्योंकि इशा की नमाज बाजमात अदा करता, सो ज़्यादातर मगरिब के वक्त ही अपना काम बंद कर दिया करता। ये इलाका खासा वीरान व सुनसान था।
اماں مجھے ہمیشہ یہی بات کہتی کہ اندھیرا پھیلنے کے بعد اپنا کام فوراً سمیٹا کرو۔ یوں میں جلد ہی گھر واپس آ جاتا، مگر آج بہت دیر تک یہی سوچتا رہا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے، اور یہی سوچتے سوچتے مجھے بہت دیر ہو گئی۔ اس لڑکی کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ رات کو میں گھر گیا، پیسوں کا وہ بکسا جس میں اپنے پیسے رکھا کرتا تھا میں نے اٹھا کر سامنے پڑی میز پر رکھ دیا۔ میں جانتا تھا کہ 3 دنوں سے میں نے اس میں 1 روپیہ نہیں ڈالا۔ اماں کھولیں گی تو آج بھی روزانہ کی طرح ہی مایوسی کا سامنا ہوگا۔ میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ میرے خیالوں پر مسلسل وہ لڑکی حاوی ہو رہی تھی۔ وہ کس قدر مجبور نظر آ رہی تھی، نہ جانے اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا کہ وہ سنسان سڑک پر اکیلی تھی۔ اس کے گھر والے کہاں تھے؟ پھر میں سوچنے لگا، کہیں یہ کوئی اور معاملہ تو نہیں، خدا نخواستہ کہیں وہ خراب لڑکی تو نہیں۔ پھر میں سوچنے لگا، ہرگز نہیں، اس کے چہرے سے تو ایسا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی غلط ارادے سے سڑکوں پر پھر رہی ہے۔ اس کا حلیہ دیکھ کر اندازہ تھا کہ یقیناً وہ کسی مجبوری کے تحت نکلی ہے۔ اگلی صبح میں اٹھا اور کام پر آ گیا۔ چائے کا پتیلا چڑھایا، اکا دکا لوگ آ رہے تھے، چائے پی کر پیسے دے کر چلے جاتے۔ پھر دوپہر کے وقت جب رش کافی بڑھ گیا تو میں حیران ہو گیا، پہلے تو یہاں اتنے لوگ نہ آتے تھے، پھر آج کیسے اتنے لوگ میرے ہوٹل کی طرف آ رہے تھے۔ ابھی میں چائے بنا رہا تھا جب میری نظر ہوٹل کے ایک کونے پر پڑی تو میری آنکھیں حیرت کی وجہ سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ یہ تو وہی کپڑے تھے جو کل اس لڑکی نے پہن رکھے تھے۔ میں اس کے قریب گیا، وہ گھٹنوں میں سر دبائے بیٹھی تھی۔ میں نے مخاطب کیا، تم کون ہو؟ اس نے فوراً مجھے دیکھا اور خوف سے کانپنے لگی، میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں نے کہا، ارے تم معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ وہ بولی، میں بہت مجبوری کی وجہ سے یہاں پر چھپنے آئی ہوں، میرے پیچھے کچھ لوگ ہاتھ دھو کر پڑے ہیں۔ میں نے کہا، گھبراؤ نہیں، تم آرام سے یہیں بیٹھی رہو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پریشان نہ ہو۔ میں نے اسے کھانے کا پوچھا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلا دی۔ وہ کہنے لگی، میں کل سے بہت بھوکی ہوں۔ پھر میں نے کل کی طرح اسے چائے اور پراٹھا پیش کیا جو وہ فوراً سے چٹ کر گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی نظروں میں ابھی بھی بھوک باقی تھی۔ یوں میں نے 2 پراٹھے مزید بنائے اور اس کے سامنے پیش کر دیے تو وہ انہیں بھی جلدی سے ختم کر گئی۔ میں حیران تھا کہ اتنی دبلی پتلی لڑکی 3 پراٹھے آخر اکیلی کیسے کھا گئی۔ پھر میں سوچنے لگا، شاید وہ کئی دن سے بھوکی ہے اور جنگل میں بھٹک رہی ہے۔ تھوڑی دیر تک لوگوں کا رش کم ہو گیا، میرے چہرے پر سکون چھایا ہوا تھا کہ چلو ہاتھ میں کچھ پیسے آ گئے تھے۔ پھر میں نے اس لڑکی سے کہا، تم کون ہو، تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ وہ بولی، میں بہت مجبور لڑکی ہوں، اس جنگل کے پیچھے ہی ایک جھونپڑی ہے جس میں اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی ہوں۔ اس کی بات نے میرے دل کو بہت دکھ پہنچایا۔ اس نے کہا تھا کہ ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر وہ بولی، میں لکڑیاں جمع کر کے بیچتی ہوں، مگر کچھ دنوں سے کچھ اوباش لڑکے میرا پیچھا کر رہے ہیں، وہ مجھے اپنا کام ہرگز سکون سے نہیں کرنے دے رہے، جن کی وجہ سے میں بہت خوف زدہ ہوں۔ 2 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ میں نہیں جانتی کہ میں آپ کا شکریہ کن الفاظ میں ادا کروں، آپ نے مجھے یہ کھانا کھلا کر مجھ پر اتنا بڑا احسان کر دیا ہے۔ میں نے کہا، ارے نہیں، اس میں احسان کی کیا بات ہے، روزی تو خدا کی دین ہے، وہ جسے چاہے جس کے ہاتھوں سے چاہے دلوا دیتا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ آپ خدا را میری شکر گزار نہ ہوں بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو میرے پاس بھیجا۔ پھر وہ بولی، آپ نے بھی اب مجھے کبھی مہمان نوازی کا موقع ضرور دینا ہے۔ بے شک میں غریب لڑکی ہوں مگر میں بہت مہمان نواز ہوں۔ اس کی اس بات نے میرے دل کو خوش کر دیا۔ پھر میں نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں ضرور تمہارے گھر آؤں گا۔ وہ بولی، چلے وعدہ کریں۔ میں نے وعدہ کر لیا اور کہا، کل شام کو آپ ضرور میرے گھر آنا اور میرے ہاتھ کی چائے پینا۔ میری ہاں نے اسے راضی کر دیا تھا۔ وہ خوش ہوئی اور مسکراتی ہوئی یہاں سے چلی گئی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا گھر جنگل میں کس جانب ہے۔ وہ نہایت غریب معلوم ہوتی تھی۔ پھر میں سوچنے لگا کہ خالی ہاتھ تو میں اس کے گھر نہیں جا سکتا، مجھے یقیناً اس کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کی اشیاء لے کر ہی اس کے پاس جانا چاہیے۔ وہ ایک غریب لڑکی ہے، نہ جانے میرے چائے پانی کا کس طرح سے بندوبست کرے گی۔ وہ میرا احسان بھی نہیں رکھنا چاہتی تھی، وہ بہت خوددار تھی۔ یہ سوچ کر میں نے پھل اور ایک برتن میں چاٹ ڈال کر شام کے وقت میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج میں نے ہوٹل کو تھوڑا جلدی بند کر دیا تھا، ابھی مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہاں تھوڑا وقت گزار کے واپس گھر آ جاؤں۔
اگر مجھے جاتے ہوئے ذرا بھی دیر ہو جاتی تو میری اماں پریشان ہو جاتی، مگر آج وہاں نہ جا کر میں اس غریب لڑکی کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ آج تو میری بہت اچھی کمائی ہو گئی تھی، آج گاہک بھی جیسے میری دکان پر ٹوٹ پڑے تھے اور میں صحیح معنوں میں بوکھلا کر رہ گیا تھا کہ میں اتنے سارے گاہکوں سے اکیلا کیسے نپٹوں گا۔ مغرب کے وقت ہی میرے پاس سارا سامان ختم ہو گیا، تب بھی اکا دکا لوگ دکان پر موجود تھے۔ خیر میں نے ان سے معذرت کی اور انہیں کل مطلوبہ سامان دینے کا وعدہ کیا۔ پھر میں جنگل میں چلا آیا۔ جب وہاں پہنچا ہر سو اندھیرا پھیل گیا تھا۔ میں یہ سوچ کر خود کو کوس رہا تھا کہ میں نے اس لڑکی سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ تم کس طرف رہتی ہو۔ اگر میں اس سے اس کی رہائش کے بارے میں پوچھ لیتا تو میرے لیے اس کی جھونپڑی تک پہنچنا آسان ہو جاتا۔ اب تو میں اندازے سے ایک طرف جا رہا تھا۔ دائیں طرف گھنے جنگل کا سلسلہ تھا جہاں جنگلی جانور رہتے تھے اور بائیں طرف جنگل کا سلسلہ قدرے کم تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ اس خطرناک حصے کی طرف نہیں رہتی ہوگی، تبھی وہ پھر بائیں طرف چل پڑا۔ ابھی میں تھوڑا سا ہی دور گیا تھا کہ ہر طرف اندھیرا پہلے سے زیادہ پھیل گیا۔ میں اپنی جگہ پر رک کر یہ سوچنے لگا کہ اس وقت مجھے جنگل میں جانا کہیں مہنگا نہ پڑ جائے۔ جب ہی میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے، مگر پھر جب اس لڑکی کا خیال میرے ذہن میں آیا تو میں فوراً سے آگے چل پڑا اور سوچنے لگا کہ لڑکی کا دل توڑنا غلط بات ہے۔ مجھے یوں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، تو وہ جانے کس آس سے میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اگر میں نہ گیا تو اسے برا لگے گا اور یقیناً اس نے اپنی ماں کو بھی میرے بارے میں بتا رکھا ہوگا، اور اگر دونوں میرے انتظار میں مبتلا ہوئیں تو میرے نہ جانے کی وجہ سے مایوس ہو جائیں گی۔ یہ سوچ کر میں آگے بڑھنے لگا، مگر اندھیرے میں جنگل میں سفر کرنا بہت دقت کا کام تھا۔ تبھی مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی جو کہ کسی کے چنگھاڑنے کی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی جانور بہت غصے میں ہے۔ میں حیران ہوا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگلی جانور ہے تو یہ مجھ پر حملہ کر سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو میرے لیے اپنا بچاؤ کرنا مشکل تھا، کیونکہ اس وقت میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ میں نے فوراً موبائل کی ٹارچ کو آن کیا اور زمین پر پڑا بڑا سا ڈنڈا اٹھا لیا اور آگے بڑھنے لگی۔ جو آگے بڑھ رہا تھا آواز کا سلسلہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اب میں ایک جگہ رک کر دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ آخر آواز کہاں سے آ رہی ہے، مگر میں صحیح طور پر سمت کا اندازہ ابھی بھی نہیں کر سکا، مگر یوں لگ رہا تھا گویا میں آواز کے قریب جا رہا ہوں۔ مزید تھوڑا آگے جانے کے بعد مجھے تیز روشنی نظر آئی جو اچانک وہاں گزری تھی۔ میں نے ٹارچ کا رخ اس طرف کیا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ ایک بہت بڑے جسامت کا جانور تھا جو دیکھنے میں ہو بہو بنمانس جیسا تھا، مگر وہ بنمانس نہیں، بہت خوفناک تھا۔ اس کے بڑے بڑے دانت تھے اور زبان منہ سے باہر نکلی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گیا، خوف کے مارے میرا برا حال ہو گیا۔ میں ایک طرف بھاگنے لگا، میں نے وہ سامان نیچے پھینک دیا تھا۔ اب میرے لیے اپنی جان بچانے سے زیادہ کچھ بھی اہم نہیں تھا۔ تبھی بھاگتے ہوئے مجھے ٹھوکر لگی اور میں زمین پر گر گیا۔ ایک شدید تکلیف کا احساس مجھے ہوا، مگر پھر میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ وہ چیز جو بھی تھی وہ میرے پیچھے بھاگتی جا رہی تھی۔ تبھی میں نے موبائل کی ٹارچ کو آف کر دیا۔ اب میرا اندازہ تھا کہ وہ شاید اب مجھے نہیں پا سکے گا، شاید دوسری سمت میں نکل جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ مسلسل میرے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں کافی دور نکل آیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں جنگل کے دائیں طرف آ گیا تھا۔ یہ گھنا جنگل تھا اور یہاں جنگلی اور خطرناک جانور بکثرت پائے جاتے تھے۔ میں حیرانگی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ میری حالت بہت پتلی ہو گئی تھی، میری ٹانگ میں شدید درد تھا، میں مزید بھاگ نہیں سکتا تھا اور یہاں رہ کر خود کو موت کے حوالے بھی ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، کہاں جاؤں۔ تبھی مجھے کسی نے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھینچ لیا اور وہ مجھے پکڑ کر ایک طرف لے گئی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ بھی ٹھیک سے دکھائی نہ دے رہا تھا کہ مجھے بازو سے پکڑنے والا کون ہے۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی اور اب کی بار قدرے غصے سے کہا، تم کون ہو اور مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تبھی وہ بولی، بس چپ چاپ میرے ساتھ چلیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کے گھر میں نے جانا تھا۔ پھر وہ مجھے لے کر ایک جھونپڑی میں آ گئی تھی۔ یہاں ایک کونے کے ساتھ لالٹین لٹک رہی تھی جس سے جھونپڑی روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے دکھ ہوا کہ یہ لوگ تو اتنے غریب ہیں، اس قدر غریبی اور پستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں ایک بوڑھی عورت بھی تھی جس کا رنگ بے تحاشا سفید تھا۔
چہرہ نورانی تھا اور ہاتھوں میں تسبیح لیے وہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے آنکھیں کھولی اور مسکرا کر بولی، آؤ بیٹا، کیسے ہو تم؟ میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ ان کے چہرے پر عجیب سا اطمینان تھا، ایک نور کا حالہ تھا جو مجھے ان کی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں مسحور ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ تبھی وہ میری محویت کو دیکھ کر بولی، بڑے اچھے بچے ہو، بہت نیک ہو، میری بیٹی نے تمہاری بہت تعریف کی، تم نے اس کی بہت مدد کی، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ ان کے یوں کہنے پر میں شرمندہ ہو گیا۔ خیر وہ لڑکی میرے لیے چائے بنا کر لے آئی اور اس کے ساتھ بہت سے لوازمات بھی تھے۔ میں یہ دیکھ کر شرمندہ ہو گیا اور کہا، بھلا اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو بس یہاں آپ لوگوں سے ملنے آیا تھا۔ وہ بولی، نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے اور وہ بغیر کچھ کھائے چلا جائے۔ تبھی میرا ذہن اس کی بات پر اور اپنے اس سامان کی طرف چلا گیا جو جنگل میں گر گیا تھا، اور میں خاص طور پر وہ سامان ان کے لیے لے کر آیا تھا۔ تبھی مجھے اس جانور کا حلیہ جب یاد آیا تو میں جھرجھری لے کر رہ گیا۔ بلا شبہ بہت خوفناک تھا۔ وہ لڑکی اور اس کی ماں دونوں ہی مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ میرے یہ تاثرات دیکھ کر وہ بولی، کیا بات ہے، تم اتنے گمسم کیوں بیٹھے ہو؟ پہلے تو میں نے سوچا ان سے اس بات کا ذکر نہ کروں، مگر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو میں نے بتایا کہ میں نے جنگل میں ایک عجیب سا جانور دیکھا تھا۔ وہ دکھنے میں تو بنمانس جیسا تھا، مگر وہ بے حد خوفناک تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی بلا ہے۔ جب اس کی شکل مجھے یاد آئی تو ایک بار پھر میں دہشت زدہ ہو گیا۔ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تبھی وہ بولی، یہ آپ کا وہم ہوگا، بھلا اس جنگل میں ایسے عجیب و غریب جانور کا کیا کام؟ ایسا جانور تو ہم نے یہاں کبھی نہیں دیکھا، ہم تو اتنے سالوں سے یہیں پر مقیم ہے۔ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کی بات کی تائید کرنے لگیں اور میں ان کی بات سے اختلاف کر رہا تھا، کیونکہ میں آنکھوں دیکھی بات کو اپنی نظر کا دھوکہ کیسے قرار دے سکتا تھا۔ خیر پھر میں خاموش ہو گیا، کچھ دیر وہیں بیٹھا اور چائے وائے پینے کے بعد وہاں سے چل پڑا۔ جوں ہی جھونپڑی سے باہر نکلنے لگا تو وہ لڑکی جس کا نام نازو تھا وہ میرے ساتھ چلنے لگی۔ یہ دیکھتے ہی میں نے اسے ٹوک دیا اور کہا، تم لڑکی ذات ہو، اس وقت تمہارا باہر رہنا ہرگز ٹھیک نہیں، تم واپس چلی جاؤ، میں چلا جاؤں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ بولی، میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی، پہلے بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہوا، اور ایسا نہ ہو کہ یہاں کوئی آپ کو نقصان پہنچا دے۔ اس کی بات سنتے ہی میں ہنس پڑا اور کہا، تم ایک دھان پان سی لڑکی ہو، بہت نازک ہو، تم بھلا کیا کر لو گی؟ اس نے کہا، میں اسی جنگل میں پلی بڑھی ہوں، یہاں کے چپے چپے سے میں واقف ہوں۔ آپ کے لیے یہ جگہ اجنبی ہے، میرے لیے نہیں، اسی لیے آپ کو حفاظت سے منزل تک پہنچانا میرا فرض بنتا ہے۔ میں اسے کچھ کہنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر خاموش ہو گیا اور راستے پر چل پڑا۔ اب میں جنگل کی حدود سے باہر نکل آیا تھا کہ نازو وہیں کھڑے ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں اس کے انداز پر مسکرا دیا اور جب گھر میں گیا تو امی بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، تم نے اتنی دیر کہاں لگا دی؟ آج تم بہت دیر سے آئے ہو، عموماً تم اتنی دیر نہیں لگاتے۔ تب ان کی نظر میرے لباس پر پڑی اور ان کی نظروں کے تعاقب میں نے دیکھا تو میں گھبرا گیا تھا، کیونکہ جب میں جنگل میں گرا تھا تو میری ٹانگ پر زخم بھی آیا تھا، میرے کپڑے بھی وہاں سے پھٹ گئے تھے۔ امی نے یہ دیکھا تو پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں، تم کہیں کسی سے لڑائی تو کر کے نہیں آ رہی؟ تمہارے حلیے کو ہوا کیا ہے؟ اب امی کو میں نے سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا اور کہا، میں ایک لڑکی سے ملنے جنگل میں گیا تھا اور وہاں ایک جنگلی جانور میرے پیچھے لگ گیا، بس اسی لیے میں گرا اور مجھے چوٹ آئی۔ امی نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تمہیں اس وقت جنگل میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ خبردار اگر آج کے بعد تم جنگل کی طرف گئے۔ پھر وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، تم ایک لڑکی سے ملنے کے لیے جنگل میں پہنچ گئے، آخر کون سی خاص بات تھی اس لڑکی میں؟ امی کی بات پر میں جھنجھلا گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اب وہ کیا کہنے والی ہیں۔ امی، خدا کے لیے ایسی ویسی کوئی بات نہیں جیسی آپ سمجھ رہی ہیں، وہ بس ایک غریب لڑکی ہے اور میں نے اس کی مدد کی۔ جب اس نے مجھے کہا کہ میری امی آپ سے ملنا چاہتی ہیں تو میں تو بہن سمجھ کر اس کے گھر چلا گیا تھا، میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اب کی بار امی میری بات کو سمجھ گئیں، ان کے منہ سے پرسکون سانس خارج ہوئی۔ وہ کہنے لگیں، ایسی ویسی کوئی بات ہونی بھی نہیں چاہیے، تم جانتے ہو میں تمہاری خالہ سے پہلے ہی تمہارے اور ثنا کے رشتے کی بات کر چکی ہوں اور تم اس بات سے اچھے سے واقف ہو۔ یہ بات سن کر میرے ہونٹوں پر میٹھی سی مسکان پھیل گئی، کیونکہ میں ثنا کو بہت پسند کرتا ہوں اور میری یہ شدید خواہش تھی کہ میری شادی اسی سے ہو۔ وہ رخصت ہو کر میرے گھر آئے۔
امی نے جب اس کے نام پر میرا کھلا چہرہ دیکھا تو امی بھی خوش ہو گئیں اور مجھے کہنے لگی کہ ہمیشہ خوش رہو بیٹا، میرا مان کبھی مت توڑنا۔ امی کے جانے کے بعد میں ثنا کے خوشکن خیالوں میں کھو گیا تھا۔ وقتی طور پر یہ بات بھول گیا کہ آج میں نے کون سا خوفناک منظر دیکھا تھا۔ اگلے 3 دن تک وہ لڑکی دوبارہ میرے ہوٹل پر نہ آئی۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ نہ جانے ان ماں بیٹی کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ اللہ جانے انہوں نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں، یا شاید بھوک سے تڑپ رہی ہوں گی۔ یہی خیال مجھے تڑپا دینے کے لیے کافی تھا۔ میرا ضمیر جاگا اور مغرب کے بعد میں نے ایک تھیلے میں تھوڑے پھل اور تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان ڈالا اور دوبارہ سے جنگل کی طرف چل پڑا تھا۔ آج میں جنگل کے بائیں طرف جا رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس طرف تو خطرناک حد تک گھنا جنگل ہے اور اس طرف تو میں نے سنا ہے جنگلی جانور بھی بکثرت پائے جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان لوگوں کی جھونپڑی یہیں پر تھی اور وہ لوگ اس جنگل کے خطرناک حصے میں رہتے ہیں۔ یہی سوچتے سوچتے میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں وہ لڑکی مجھے دیکھ کر آئی تھی، اور یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ نازو جب یہاں مجھے لے کر آئی تھی، مگر اس وقت تو یہاں آس پاس دور دور تک کہیں بھی جھونپڑی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ میں وہاں سے کئی قدم آگے کی جانب بڑھا اور ادھر ادھر گھوم پھر کر دیکھا، مگر کہیں بھی ان لوگوں کے آثار تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کہ کچھ دن پہلے یہاں پر ان لوگوں کی جھونپڑی تھی، وہ دونوں ماں بیٹی یہیں پر تھیں۔ اچانک سے وہ دونوں کہاں گئیں؟ نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گی۔ یہی سوچ کر میں تھکے ہارے قدموں سے گھر کی جانب آ گیا تھا۔ راستے میں مجھے بہت سے غریب غربا عورتیں اور بچے ملے اور میں نے وہ جو سامان نازو کے لیے لے کر گیا تھا وہ ان میں بانٹ دیا۔ مجھے دل سے گھر میں داخل ہو گیا۔ کئی دن گزر گئے مگر نازو دوبارہ میرے پاس ہوٹل میں نہیں آئی تھی۔ اس دن میں معمول کے مطابق اپنا ہوٹل بند کر کے جانے والا تھا جب وہ آ گئی۔ ہمیشہ کی طرح ملگجے لباس اور بکھرے بالوں کے ساتھ وہ خاصی خستہ حالت میں نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مجھے اس پر رحم آ گیا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، اس قدر بکھری بکھری کیوں لگ رہی ہو؟ وہ خاموش رہی۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں تم لوگوں سے ملنے وہاں گیا تھا جنگل میں، مگر وہاں تو تمہاری جھونپڑی نہیں تھی۔ اب تم لوگوں نے کیا اپنی رہائش گاہ بدل لی ہے؟ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی اور پوچھنے لگی آپ کب گئے تھے؟ جب میں نے جانے کا بتایا تو وہ بولی آپ کو وہاں کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کی؟ میں نے چونک کر کہا مجھے بھلا کس نے نقصان پہنچانا تھا؟ اب کی بار وہ قدرے سنبھر کر بولی میرا مطلب ہے اس طرف تو جنگلی جانور ہے نا؟ اس کے یوں خیال کرنے پر میں مسکرا دیا اور کہا نہیں، اگر ایسا ہوتا تو میں یوں صحیح سلامت تمہارے سامنے نہ کھڑا ہوتا۔ اس نے میری بات سن کر تائید میں سر ہلایا۔ پھر میں نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی، چہرہ زردی مائل ہو رہا تھا، ہونٹوں پر جیسے پپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ مجھے اسے دیکھ کر محسوس ہوا جیسے نہ جانے وہ کتنے دنوں سے بھوکی ہے اور وہ بھی للچائی ہوئی نظروں سے کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے پھر کھانا اس کے سامنے رکھا تو وہ کھانے پر یوں ٹوٹ پڑی جیسے صدیوں کی بھوکی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ جب اس نے پیٹ بھر کر کھا لیا تو میں نے ایک شاپر میں اس کی ماں کے لیے بھی کھانا ڈال دیا۔ وہ جانے لگی تو میں نے اسے کہا کہ تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گی کہ اب تم لوگ کہاں رہتے ہو؟ اگر میں تم لوگوں سے ملنے آؤں تو کیسے آؤں گا؟ وہ بولی میں خود ہی آپ سے ملنے آ جایا کروں گی۔ مگر یہ میری بات کا جواب نہیں تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر اس نے مجھے اپنی نئی رہائش کے پتے کے بارے میں بتایا کیوں نہیں۔ اس دن جب میں واپس گھر آیا تو امی بہت خوش تھیں۔ وہ کہنے لگیں آج میں نے تمہاری ثنا کے ساتھ شادی کی تاریخ طے کر دی ہے۔ اب میرا تم دونوں کی بہت جلد شادی کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ اللہ کے کرم سے ہمارے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ اب میں اس قابل ہو چکی ہوں کہ اپنے بیٹے کی شادی پر اپنے سارے ارمان نکال سکوں۔ امی کی بات پر میں مسکرا دیا اور کہا جیسے آپ کی مرضی آپ ویسے کریں۔ امی اب زور و شور سے میری شادی کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ کافی دن گزر گئے تھے، دوبارہ وہ لڑکی میرے ہوٹل پر نہیں آئی تھی۔ میں لاشعوری طور پر اس کا منتظر رہنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں اسے اپنی شادی کے بارے میں بتاؤں گا اور کہوں گا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ میری شادی پر ضرور آئے۔ میں اسے یہ بات بتانے کے لیے بےتاب تھا، مگر وہ تو نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ کبھی آئی ہی نہیں۔
اور ایک دن جب وہ آئی تو خاصی بوکھلائی ہوئی تھی، آ کر کاؤنٹر کے پیچھے چھپ گئی۔ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی اسے حیران نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں فوراً اس کے پاس آیا اور کہا، لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی، میرے پیچھے کچھ غنڈے بدماش لگے ہیں، میں ان سے چھپ کر یہاں بیٹھی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں فوراً باہر نکل آیا اور آس پاس نظریں دوڑا کر دیکھا۔ وہاں مجھے کوئی بھی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دوبارہ اس کے پاس گیا اور کہا، میں نے باہر دیکھ لیا ہے، وہاں کوئی نہیں، اب مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس دن بھی تم نے کہا تھا تمہارے پیچھے کچھ غنڈے لگے ہیں اور آج بھی یہی بات کر رہی ہو۔ آخر وہ لوگ کون ہیں؟ تم سے کیا چاہتے ہیں؟ مجھے بتاؤ کون ہے وہ، ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، میں ابھی آپ کو اس بارے میں نہیں بتا سکتی۔ اس کی بات سن کر میں جھنجھلا گیا تھا۔ مگر کیوں نہیں بتا سکتی؟ آخر بتانے میں کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ مگر وہ کچھ بھی کہے بغیر وہ شاپر اٹھا کر چل پڑی، اور جب کچھ قدم آگے بڑھی تو مجھے یاد آیا میں نے تو اسے اپنی شادی پر آنے کی دعوت دینی تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں نے جلدی سے ہوٹل بند کیا، کیونکہ اس وقت تو گاہک آنا بند ہو گئے تھے۔ جو یہاں موجود تھے وہ چلے گئے تھے، اور پھر میں اس راستے پر چل پڑا جہاں سے چلتے ہوئے وہ گئی تھی۔ کافی دور چلتے رہنے کے بعد مجھے وہ دور سے نظر آ گئی تھی۔ اس کے قدموں کی رفتار غیر معمولی طور پر تیز تھی۔ مجھے بھاگ کر اس تک پہنچنا پڑ رہا تھا۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر چلتی جا رہی تھی۔ پہلے میں نے سوچا اسے آواز دے کر میں توجہ کروں، مگر پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا، اگر آس پاس والے لوگوں نے مجھے یوں اس کے تعاقب میں چلتے ہوئے مخاطب کرتے دیکھا تو نہ جانے کیا سوچیں گے۔ میری تو خیر ہے، مگر وہ لڑکی ذات ہے، یوں وہ بدنام ہو سکتی ہے۔ جب ہی میں اس کو بنا پکارے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اب ہم دونوں میں درمیانی فاصلہ کم رہ گیا تھا، مگر وہ پھر بھی اس قدر تیز رفتاری سے چل رہی تھی کہ میرے لیے اس تک پہنچنا مشکل تھا۔ خیر، شاید اس کی کوشش تھی کہ دوبارہ غنڈوں کی نظر پڑنے سے پہلے وہ اپنے گھر خیریت سے پہنچ جائے۔ میں نے دیکھا اب قبرستان کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ مغرب کی اذان ہو گئی تھی، ہر طرف اندھیرا پھیل رہا تھا، اور یہ دیکھ کر میں ہک دک رہ گیا۔ اچانک وہ نگاہوں سے غائب ہو گئی، وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں حیران پریشان ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہاں بہت بڑا قبرستان تھا، اکا دکا پیڑ تھے، آبادی بالکل نہیں تھی۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ آخر نازو کہاں گئی؟ اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ ابھی میں نے اسے یہیں پر دیکھا تھا اور میری نظروں کے سامنے ہی وہ پلک جھپکتے غائب ہو گئی۔ یہاں تو کوئی گھر بھی نہیں تھا، تو نازو کہاں جا سکتی تھی؟ یہی سوچ کر میں چند قدم مزید آگے بڑھ آیا اور سوچا کہ ہو سکتا ہے یہاں کوئی دراز کوئی گھر یا جھونپڑی ہو، مگر دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی۔ میں واپس ہو لیا اسی حیرانی و پریشانی میں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری نگاہوں کے سامنے سے آخر اچانک کیسے غائب ہو سکتی ہے۔ امی نے میری شادی کی تاریخ طے کر دی۔ روزانہ میں اپنے کام پر آتا، مگر بے اختیار میری نظریں بار بار اسی راستے کی طرف اٹھ جاتی جہاں سے وہ چل کر گئی تھی، مگر نہ جانے وہ بھی کہاں غائب ہو گئی تھی جو اس کے بعد نظر نہیں آئی۔ اب میں سوچ کر یہ مایوس ہو گیا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں اور جا چکی ہو، تبھی تو اتنے دن گزرنے کے باوجود وہ میرے ہوٹل میں نہیں آئی تھی۔ اس دن میری مہندی کی تقریب تھی اور کچھ دن کے لیے میں نے ہوٹل بند کر رکھا تھا۔ شادی کے چوتھے دن میں نے ہوٹل کھولا تو وہاں بہت سارے گاہک آئے ہوئے تھے جو میرا ہوٹل کھلنے کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میرے اتنے دن کی غیر حاضری کا سبب پوچھنے لگے، کچھ لوگ مجھے شادی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ پھر اس دن جب میں شام کو کام سے لوٹنے لگا تو نازو وہیں پر آ گئی۔ اسے دیکھ کر میں مزید حیران ہو گیا، کیونکہ وہ تو پہلے سے زیادہ برے حالات میں تھی۔ وہی بھوک اور مفلسی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جو اس سے شکوہ کرنا چاہتا تھا، اب تو میرے سارے شکوے دم توڑ گئے تھے۔ میں اس سے بہت سے سوال پوچھنا چاہتا تھا، وہ سوال نہ جانے کہاں کھو گئے تھے۔ میں نے اس سے کچھ بھی نہ پوچھا، کوئی شکوہ نہ کیا، ایک تھیلے میں کھانا ڈال کر دے دیا اور وہ بھی بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ شاید اس وقت وہ کچھ کہنے کی حالت میں ہی نہ تھی۔ جب گھر آیا تو میرا دل بار بار دکھی ہو رہا تھا۔ مجھے اس لڑکی سے بے تحاشا ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے دن جوں ہی میں نے اپنا ہوٹل کھولا، کاؤنٹر پر جا کر کھڑا ہوا تو یہ دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا، کیونکہ وہاں نازو بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بڑی سی چادر میں اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا اور یوں لگ رہا تھا
جیسے وہ سب سے چھپ کر ناراض ہو کر یہاں بیٹھی ہے۔ میں نے جب اسے یوں دیکھا تو سب کچھ بھول بھلا کر پوچھنے لگا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیا ہوا؟ اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ تب مجھے یاد آیا کہ ہوٹل تو بند تھا، میں خود تالا لگا کر گیا تھا، وہ میرے سامنے یہاں سے گزر کر گئی تھی، اور اب بھی دروازہ باہر سے بند تھا تو وہ آخر اندر کیسے آئی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں حیران پریشان سا اسے دیکھتا رہا۔ وہ بھی افسردگی سے مسکرا دی اور بولی، میں جانتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں بہت سے سوال آ رہے ہوں گے، دل میں بہت سی سوچیں ہیں، اور میں بھی اب آپ کو اپنی حقیقت، اپنا سچ بتا دینا چاہتی ہوں۔ آپ بے حد اچھے انسان ہیں، آپ نے میری بے شک بہت مدد کی۔ اتنی بات کہہ کر وہ رونے لگی۔ اس کی باتیں میرے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بن بات کے یہ کیوں روتی جا رہی ہے۔ خیر میں اس کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا، کیسا سچ؟ ایسی کون سی حقیقت ہے تمہاری جو تم نے مجھ سے چھپائی ہے؟ وہ بولی، میں نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی کہ میں جنزادی ہوں، انسان نہیں ہوں۔ یہ بات سن کر تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میری بے یقینی دیکھ کر وہ بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ایک جنزادی ہوں مگر بہت مجبور ہوں۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، جنہیں میں نے ہمدردی سے دیکھا تو یہ جان گیا تھا کہ وہ بہت بے ضرر ہے اور خود حالات کی ستائی ہوئی معلوم ہو رہی ہے۔ اس نے کسی کو کیا نقصان پہنچانا تھا؟ پھر میں نے پوچھا، تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ آخر تم کیوں اس قدر بدحالی کی زندگی گزار رہی ہو؟ وہ بولی، میں جنات نگر میں اپنے والدین کے ساتھ خوشباش زندگی جی رہی تھی۔ میرے والد محترم سپہ سالار تھے، وہ بہت بہادر تھے اور جنگجو بھی تھے۔ شہنشاہ جنات کے وہ خاص ملازم تھے۔ ان کے دربار میں بہت سے لوگ تھے جو ان سے جلتے تھے، حسد کرتے تھے، جو انہیں شہنشاہ سے دور کرنا چاہتے تھے، ان کی نظروں سے گرانا چاہتے تھے۔ تبھی ان لوگوں نے میرے ابا پر چوری کا الزام لگا دیا تھا۔ شہنشاہ جنات کو اس بات پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ابا ایسا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ شہنشاہ جنات کو ان پر بہت اعتماد تھا۔ میرے والد محترم ان کے خاص ملازم تھے، اور جب میرے ابا پر یہ الزام لگا تو شہنشاہ اس بات سے جیسے ٹوٹ کر رہ گئے۔ تب انہوں نے ابا کو سنگین سزا سنائی تاکہ کوئی اور انسان شہنشاہ کا اعتماد حاصل کر کے ایسی غلطی نہ کر سکے۔ میرے ابا اپنے ناکردہ گناہ کی معافی مانگتے رہے، شہنشاہ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتے رہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، مگر کسی نے ان کی بات پر یقین نہ کیا اور وہ اسی دوران چل بسے۔ ابا کے بعد ہم لوگوں پر زندگی بہت تنگ ہو گئی، ہمیں جنات بہت ستانے لگے، تنگ کرنے لگے، اور پھر وہ جنزادیاں جنہیں مجھ سے اور میری ماں سے مسئلہ تھا، وہ بھی میرے اور میری ماں کے بارے میں جھوٹی سچی باتیں بنا کر سردار تک پہنچاتی۔ چونکہ میرے ابا کی وجہ سے ہم دونوں بھی مشکوک قرار دیے گئے تھے، اسی لیے ہمیں اس دنیا سے نکال دیا گیا، ہم سے ہماری جناتی طاقتیں چھین لی گئیں، اور ہم دونوں ماں بیٹی یہاں انسانی دنیا میں آ کر بسنے لگے۔ یہاں زندگی گزارنا آسان نہیں تھا۔ ہم نے ساری زندگی اپنے جنات نگر میں شاہانہ زندگی گزاری تھی۔ یہاں بھوک مفلسی تھی، بہت کچھ تھا جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور بلا شبہ یہ زندگی بے حد مشکل تھی۔ میں نے تو اتنی مشکلات کا کبھی تصور نہیں کیا تھا، مگر میری ماں ہمیشہ صبر شکر کرتی رہی اور مجھے بھی اسی پر درس دیتی۔ تبھی کچھ میرے قبیلے کے آوارہ جنات تھے جنہیں میرے بارے میں پتہ چل گیا تھا، اور وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے یہاں آ گئے تھے۔ اسی لیے ہم نے وہ جنگل والی جگہ چھوڑ دی اور پھر قبرستان میں جا کر آباد ہو گئے۔ ان جنات کو ہماری نئی رہائش گاہ بھی معلوم ہو گئی تھی، اور پھر ہم وہ جگہ چھوڑ کر پہاڑوں میں جا کر بسنے لگے تھے۔ ان پہاڑوں سے یہاں آنا بے حد مشکل تھا۔ اگر میں وہاں سے پیدل چل کے آتی تو مجھے آدھا دن لگ جاتا۔ بس اسی لیے پہاڑوں کے قریب جنگل سے جنگلی پھل توڑ کر ہم کھا کر گزارا کر رہی تھی۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں اور میری ماں رات کو باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ اس دن میں اپنی اماں کے ساتھ لگ کر سو رہی تھی اور ان سے ڈھیروں باتیں کر رہی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میری پیاری ماں کا وجود ساقط ہو گیا تھا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں دھاڑے مار مار کر روئی، کیونکہ میرا اس دنیا میں اب کوئی نہیں رہا تھا۔ میری دنیا اندھیر ہو چکی تھی، میرے جینے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا، میرے پاس کوئی خوشی نہیں تھی۔ تبھی میرے ابو کی بے گناہی ثابت ہو گئی تھی، اور میں یہ سوچ رہی تھی کاش بہت پہلے اگر یہ کام ہو جاتا تو آج میں اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوتی، مگر شاید میرے نصیب میں جو مشکلات اور پریشانیاں لکھی تھیں ان کا مجھے سامنا کرنا ہی تھا۔ پھر میرے قبیلے نے اصرار کرنا شروع کر دیا
کہ میں قبیلے میں جا کر رہوں۔ یوں بھی اب میرا ذریعہ معاش نہیں تھا اور میرا کوئی سہارا نہیں تھا۔ مجھے یہاں رہنا مناسب نہیں لگ رہا۔ تبھی میں نے شہنشاہ کو ان آوارہ جنات کے بارے میں بتایا جنہوں نے مجھے بہت ستا کر میری زندگی جیرن بنا دی تھی۔ شہنشاہ نے انہیں ان کے کیے کی سزا دی اور اب شہنشاہ نے میرا رشتہ اپنے صاحبزادے سے طے کر دیا، اور اس طرح سے وہ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ جو غلطیاں انہوں نے ہمارے ساتھ کیں، ان کے غلط فیصلے کی وجہ سے ہی آج میرے ماں باپ مجھ سے بچھڑ گئے، ورنہ آج میں اپنی دنیا میں خوش باش زندگی گزار رہی ہوتی۔ اس کی یہ بات سن کر میں بے یقینی کی کیفیت کا شکار تھا۔ میں نے یہ باتیں قصے کہانیوں میں سن رکھی تھیں اور آج پہلی بار دیکھ رہا تھا تو میرا حیران ہونا بنتا تھا۔ تبھی وہ میری حیرانگی دیکھ کر بولی، شاید آپ کو میری بات پر یقین نہیں آیا کہ میں جنزادی ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے یقین ہے۔ پھر وہ بولی، اب میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ اب نہ جانے آپ سے کبھی ملاقات ہو سکے گی یا نہیں، مگر بہرحال میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں دوراب، کیونکہ آپ نے میرا بہت ساتھ دیا، میرا خیال رکھا، میری مدد کی۔ اللہ آپ کو اس کا یقیناً اجر دے گا۔ وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی اور میں اسے نم آنکھوں سے دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس دن جب گھر آیا تو میرے چہرے کے تاثرات بہت عجیب تھے۔ میں اس بات پر خوش بھی تھا کہ چلو اس کی آنے والی زندگی آسان ہو گئی تھی، اور اس بات پر دکھی بھی تھا کہ اب وہ مجھ سے کبھی نہیں مل سکے گی۔ مجھے اس عجیب کیفیت میں میری بیوی نے دیکھا تو وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے؟ آپ اس قدر الجھے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ سب خیر تو ہے نا؟ ابھی میں اسے کوئی جواب دینا چاہتا تھا کہ جب امی میرے پاس آئیں اور بولیں، آج میرے ساتھ بڑی حیران کن بات ہوئی ہے۔ میں بیوی کو چھوڑ کر امی کی طرف متوجہ ہو گیا اور ان سے پوچھنے لگا، ہوا کیا ہے؟ امی کہنے لگیں، دوراب، تمہاری شادی کو 1 ماہ ہوا ہے، تب سے ہی میں نے غلے میں پیسے جوڑنا شروع کیے تھے، اور آج جب مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی اور میرا اندازہ تھا کہ اس میں کچھ ہزار جمع ہوں گے، مگر جب وہ کھولا تو اس میں لاکھوں روپے پڑے ہیں، اور میں حیران اس بات پر ہوں کہ اس پر تو تالا لگا ہے اور چابی میرے پاس ہے، تو پھر اتنے سارے پیسے غلے میں کہاں سے آ گئے؟ کون ڈال سکتا ہے اس میں پیسے؟ امی کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ جب چل کر دیکھا تو آنکھوں سے دیکھ کر یقین آیا، واقعی اس میں لاکھوں پڑے تھے۔ میں بھی حیران تھا۔ تبھی میری نظروں کے سامنے اس جنزادی کا سراپا گھوم گیا اور ایک لمحے میں ہی مجھے سارا معاملہ سمجھ آ گیا تھا۔ یقیناً یہ اسی کی طرف سے مدد تھی۔ وہ پیسے میرے بہت کام آئے۔ انہیں استعمال کرتے ہوئے میں نے اپنے کاروبار کو بڑھا لیا تھا اور میری آنے والی زندگی آسان ہو گئی تھی۔ میں آج بھی اس جنزادی کا بہت ممنون اور شکر گزار تھا جس کے ساتھ میں نے بھلائی کی، مگر وہ جاتے جاتے میرے احسان کا بدلہ چکا کر گئی تھی۔